मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को बहुत बहुत सलाम पहुँचे। नाजरीन, एक बार फिर आपको मिरातुन्निसा में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमईन होंगे। और इस बेइंतहा मुश्किल दौर में जबकि वायरल और बीमारियां उरूज पर हैं, मगर खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें भी अपनी प्रोटेक्शन में रखा और मेरे नाजरीन भी खुदावंद के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। नाजरीन, एक बार फिर सिस्टर रुबीना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने को हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और यकीनन हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मराहिल आते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमें बड़े होने की मंसूबाबंदी करनी होती है, या हम ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि बड़े होके मैंने ये करना है, बड़े होके मैंने वो बनना है। और अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स भी प्लान करते हैं कि बच्चों के लिए हमने ये करना है, अपनी लाइफ के फ्यूचर के लिए हमने ये करना है, बहुत सारी चीज़ें। मगर आज हम जिस प्लानिंग की बात कर रहे हैं वो खुदा की प्लानिंग है, खुदा की मंसूबाबंदी है। वो क्या है और कलाम में हमें किन किन बातों के ज़रिए से, कौन सी ऐसी खूबसूरत आयात हैं जिनको आज हम पढ़कर खुदा की मंसूबाबंदी के बारे में जानेंगे। यकीनन आप भी मुंतज़िर होंगे और हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपका कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं। तो बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप खुदा की मंसूबाबंदी के हवाले से ज़रूर कुछ बताना शुरू करें। बिल्कुल, जिस तरह हमारी मंसूबाबंदी होती है, हमारी कितनी मंसूबाबंदी होती है। अगर कोई एक शादी हो जाए तो उस पे कपड़ों की मंसूबाबंदी और उसके सारे दिनों की प्लानिंग हमारे साथ चल रही होती है। और ना सिर्फ हम अपने लिए करते हैं, अपने पूरे घराने के लिए वो चीज़ें होती हैं। या फिर जब हमारे पास खुदा औलाद जैसी बरकत देता है, उसकी मंसूबाबंदी होती है कि ये बड़ा होगा तो मैं इसे क्या बनाऊंगी, या क्या इस बेटा है तो उसको क्या बनाना है। तो जिस तरह अगर किसी के पास घर नहीं होता तो वो उसकी मंसूबाबंदी कर रहा होता है। कि मंसूबाबंदी के बगैर मैं समझती हूँ प्लानिंग हमारी अपनी जगह पे होती है, लेकिन खुदावन की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में काम करती हैं। जिस तरह खुदा ने हम सबको अपने मंसूबे के तहत ही बुलाया है, हम उसके मंसूबे में हैं। और उसने कहा जब तू माँ के पेट ही में था मैंने तब से तुझे चुन लिया। तो आप देखें, उसकी तो पैदाइश से पहले मंसूबाबंदी शुरू हो जाती है। तो हमें तो जब कुछ नज़र आता है ना, क्योंकि हम इंसान हैं, तो हम तो नतीजे को देख के ना तो फिर मंसूबाबंदी बनाते हैं। सैलरी अच्छी हो गई तो चलो अब मंसूबाबंदी कुछ और हो जाती है। अगर एक है तो दो हो गए तो कुछ और हो जाती है। लेकिन खुदावन तो जब उसने हमें, जब हम उसके अंदर ही थे ना, तो तब से उसकी मंसूबाबंदी मेरे और आप और हम सब के लिए जो खुदावन के बुलाए से बुलाए गए हैं, उसकी मंसूबाबंदी जारी और सारी है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। मेरा दिल खुश हो गया कि वाकई इंसान होते हुए हमारे सामने जब कुछ नज़र आने लगता है तब हम प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, शायद सालों के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए। मगर जब कुछ नहीं होता तब खुदा की मंसूबाबंदी होती है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। सिस्टर प्लीज़ और कुछ खुदा की मंसूबाबंदी के हवाले से मैं चाहूँगी कि आज आप बयान करें। मैं कलाम ही में से बयान करूँगी। जी जी। ये है दूसरा करंथियों 10वां बाब है और उसकी 3री आयत से मैं इसे पढ़ूँगी। कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। आमीन आमीन। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि जब हम मसीह में आते हैं ना, जब हम खुदावन को कबूल करते हैं कि वो मेरा शख्सी निजात दहिंदा है और उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त से हमारी जो लड़ाई है ना वो शुरू हो जाती है। जिस तरह कलाम में लिखा है, हमारी लड़ाई के हथियार वो छुरी चाकू नहीं है, वो पिस्टल नहीं है। हमारे पास जो हथियार है ना वो नज़र नहीं आते, मगर वो ऐसे ज़बरदस्त हथियार हैं कि वो बहुत कुछ कर गुज़रते हैं। जिस तरह यर्मिया नबी को खुदावन ने फरमाया कि तू ढाएगा, तू गिराएगा, तू कायम करेगा। और इसी तरह जब हम खुदावन के पास आते हैं और खुदावन
میں جب ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری میٹنگس میں جب ہم دعائیہ میٹنگ کی بات کرتے ہیں، جس طرح میں اپنے چرچ کی بات کرتی ہوں کہ جمعے کو ہماری گیپ میٹنگ ہوتی ہے، تو ہم سب وہاں پر ملتے ہیں جو ایماندار ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے خداوند کے پاس رکھا، اس کے نزدیک رکھا، اس کے سامنے رکھا، ہم نے ان چیزوں کو دیکھا، خداوند میں وہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ جو کلام ہے کہ تم گراؤ گے، تم ڈھاؤ گے، دیکھیں ہم کتنوں کو جو گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مسیح میں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے جو زخمی ہوتے ہیں، جو دل برداشتہ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے، ہماری دعاؤں کے وسیلے وہ کس طرح سے خداوند میں بلند ہو جاتے ہیں، وہ کس طرح سے خداوند میں قائم ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح کلام میں لکھا ہوا ہے، پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم غریب ہو کر دوسروں کو کیا کر دیتے ہیں، امیر کر دیتے ہیں، ہماری دعاؤں کے وسیلے ان کے ویزے لگ جاتے ہیں، ان کی اتنی اچھی آمدن ہو جاتی ہے۔ اب جس طرح یہاں پر لکھا نا کہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو، مگر آپ دیکھیں ہم میں بڑی احساسات جو ہیں، ہمارے جذبات جو ہیں، بعض دفعہ وہ ہمیں نا بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں، جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، جو ہمارے احساسات ہوتے ہیں۔ خداوند تبھی کہہ رہا ہے یہاں پہ کلام میں یوں لکھا نا کہ ان تمام کو مسیح یسوع کا فرما بردار بنا دینا۔ بعض دفعہ ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اپنی ہر ایک چیز کو جو دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جو ہمیں رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں جس طرح خداوند منصوبہ بندی کے ساتھ چلتے ہیں، انہوں نے دیکھو پیدائش سے لے کر اور مکاشفہ تک جب ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی نبی پیغمبر آئے، جتنے خداوند کے خادم آئے، سب ایک پلاننگ کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سب ایک ہی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایک ہی چیز ہے جو شروع سے آخر تک ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ خدا کی محبت ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ یہ ایک پلاننگ ہے، ایک منصوبہ بندی ہے۔ تو کیا میں اور آپ اسی طرح سے چلتے ہیں؟ تو میں نے جو اس کلام سے سیکھا، میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں یسایہ میں سے، کہ ہم اپنے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں پاتے تو ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منصوبہ بندی اسی کو کہتے ہیں نا، کہ اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں، اور ہم اگر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات ایزی کر دوں سننے والوں کے لیے، کہ جب اگر ہم نے کوئی گھر خریدنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، جمع کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم آس پڑوس میں بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ میں نے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ابھی کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ایسے کر رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے ان کی پلاننگ بالکل کام نہیں آتی۔ اچھا، ہم دیکھیں گے یسایہ 39 اس کی پہلی ورس ہے۔ اس وقت مرودک بلدان شاہ بابل نے حزقیہ کے لیے نامے اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا، اور حزقیہ ان سے بہت خوش ہوا، اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت عطر اور تمام صلاح خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا، یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے؟ حزقیہ نے جواب دیا، یہ دور ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں۔ تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا، سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو نہ دکھائی۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا، رب الافواج کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سراں ہوں گے۔ آمین آمین۔ ایک اور ورس پڑھ لیتے۔ تب حزقیہ نے یسایہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے سنایا بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ایام میں تو سلامتی اور امن ہوگا۔ آمین۔ جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہ بابل جو ہے وہ بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ اسرائیل کو جائے، اور اس کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، اور جب اس نے اس چیز کو دیکھا کہ حزقیہ کے لیے مجھے بہانہ ملا کہ حزقیہ جو بادشاہ ہے وہ صحت یاب ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میں جاؤں کسی بہانے کے ساتھ۔
اب آپ دیکھیں ہمارا دشمن کئی روپ بدل کر ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے، ہمارے گھرانوں کی زندگی میں، ہماری خوشیوں میں وہ بہت وہ انتظار کرتا رہتا ہے، وہ اسٹریٹجی بناتا رہتا ہے، لیکن ہماری اسٹریٹجی بس یہی ہوتی ہے چلیں دعا کر لیں، چلیں کلام پڑھ لیں، اس کے علاوہ ہماری اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے صرف کلام پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا اور اس پہ قائم بھی رہنا ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بادشاہ ہے اس نے کتنی دور کی سوچی کہ مجھے بہانہ نہیں مل رہا ہے، اب میں حزقیہ کے پاس کیسے جاؤں۔ اب جب وہ حزقیہ کے پاس آیا، اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور اس نے تحفے بھی بھیجے، تحائف بھی بھیجے، اور حزقیہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے کہا یہی تو میں چاہتا تھا کہ کوئی بادشاہ آئے اور وہ مجھے ملے، اور ہم بھی ایسے چاہتے کوئی نہ کوئی بڑی ہستی ہمارے پاس آئے، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ بڑی ہستی کس کی طرف سے آ رہی ہے، وہ ہماری زندگی میں کیا کام کرے گی۔ ہم اس چیز پہ غور نہیں کر رہے ہوتے، جس طرح حزقیہ نے نہیں کیا۔ اس نے صرف اوپر کا جو ورک تھا نا اس نے وہ دیکھا، کیونکہ اوپر کے ورک آپ کو پتا ہم کتنے خوبصورتی کے ساتھ لگاتے، کوئی گفٹ اگر چھوٹا سا بھی ہے لیکن اس کی ریپنگ ہم بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ اور حزقیہ نے کیا کیا، اس کو موقع دے دیا، اور وہ تحفے تحائف لے کے جب اس کے لوگ آئے ہیں تو حزقیہ تو بہت خوش ہو گیا، وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکا۔ جس طرح کلام میں لکھا نا، ہر ایک خیالات کو، اونچی چیزوں کو یسوع مسیح کا فرما بردار بنا دو۔ بالکل خداوند کہتے ہیں جذبات میں اتنے نہیں بہہ جاؤ کہ اپنی ساری چیزیں کھول کے رکھ دو۔ بعض لوگ اتنے جذبات میں وہ بہہ جاتے ہیں، یہ میری بہن ہے اس کو تو وہ بھی میں بتا دوں، چلو میں وہ بھی بتا دوں، یہ تو خدا کی خادمہ ہے، یہ تو خدا کا خادم ہے، چلیں جی بتا دیں، سب کچھ اپنا کھول کھال کے رکھ دیتے۔ اور وہی چیز حزقیہ نے کی، اس نے سارے بھنڈار اپنے کھول کے دکھا دے، سارے خزانے دکھا دے، اس نے کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھی۔ تبھی دیکھیں یسایہ نبی سے پوچھتا ہے کچھ بچا بھی ہے یا سارا کچھ دکھا چکا، اس نے کہا کوئی بھی چیز نہیں بچی۔ اور اس وقت وہ بولتا کیسی شان سے ہوگا، اگر ہم اس کو سوچیں، وہ تو کہتا ہوگا بادشاہ میرے پاس آیا، اور بابل کا بادشاہ میرے پاس آیا، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ابلیس جو ہے، جو دشمن ہے، وہ کیسی پوشاکیں پہن کے اور کیسے تحفے لے کے، زبردست جو آپ کے دعا کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم والی جابیں لے کے، آج کل آپ کو پتہ ہے کیسی خطرناک جابیں ہیں، کال سینٹر والی، بچے نیندوں سے بھی گئے، بچے دعا سے بھی گئے، بچے خدا سے بھی گئے، اور کتنی ہینڈسم سیلری ہے، ٹھیک ہے، ہینڈسم سیلری ہے، بالکل کہ نائٹ وہ میں تو بہت زیادہ رش دکھتا ہے جو ڈراپ کرنے جاتے ہیں بنسبت دن کے۔ بالکل، تو اس کا کام ہی ہے ہمارے سامنے زبردست چیزوں کو لے کر آنا، اور وہ بادشاہ بہک گیا، اس نے کہا سب کچھ، اس نے بڑی زبردست پلاننگ بنائی اور بادشاہ اس میں پھنس گیا۔ اسی طرح ہم بھی پھنس جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں آ کے پھنس جاتے ہیں، اور ہم اپنا سارا کچھ دکھا دیتے ہیں۔ اس نے سب کچھ دکھا دیا۔ یسایہ نے کہا خداوند کا کلام فرماتا ہے، جس طرح ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ اب کیا کرے گا، وہ اب تجھ پہ قبضہ کر لے گا، اب وہ تجھ پہ غالب آ جائے گا، اب وہ تیری ساری چیزوں کو اپنا لے گا اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی حزقیہ کا ایک ایٹیٹیوڈ، اور جس طرح ہمیں کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے اور خدا کا کلام ہم تک اتنی سختی کے ساتھ پہنچے، تو میں تو کم از کم بہت واویلا کروں گی کہ خداوند میرے بعد بھی اگر میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو خدا مجھے معاف کر دے۔ لیکن حزقیہ کہہ رہے ہیں میرے دور میں تو امن و امان رہے گا نا، سلامتی رہے گی نا۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کیسا وہ دلیر باپ ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے دور میں تو ٹھیک رہے گا نا، بعد میں پھر جو مرضی ہوتا رہے۔ اب بادشاہ کے بچے خواجہ سراب بن جائیں، بڑی تکلیف کی بات ہے، بالکل، مگر وہ کہتا ہے میرے دور میں ٹھیک رہے گا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک ٹھیک رہے گا۔ بادشاہ بہت اچھا تھا، کیونکہ جب بیماری آئی اس نے کسی اور کی طرف رخ نہیں کیا، خداوند کی طرف رخ کیا۔ اسی طرح ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں، ہم بھی بہت اچھے ہیں، ہم پہ کوئی دکھ تکلیف آتی ہے ہم خداوند کی طرف ہی رخ کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا چور دروازہ رہ جاتا ہے جس میں سے وہ گھستا ہے، اور پھر ہمیں کہتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں میں تو 3 بجے دعا کرتی، ٹھیک ہے، وہ ہماری کمزوریاں اور شہ زوریاں دونوں جاننا چاہتا ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں ہمارے رشتہ دار ہماری شہ زوریاں جاننا چاہتے ہیں؟ بالکل، صرف کمزوریاں جاننا چاہتے ہیں، شہ زوریوں سے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر یہ جو ہے یہ بڑا چلا کے کلام میں لکھا ہے، ناراستی کے جو فرزند ہیں نا وہ بڑے تیز ہیں، مگر راستی کے اتنے ڈھیلے ہیں راستے کے، مگر ناراستی کے بڑے، وہ آپ کی کمزوری پر بھی دھیان رکھتے ہیں، وہ آپ کی شہزوری پہ بھی دھیان رکھتے ہیں کہ کس سے یہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا یہ ابدی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے اور کس سے میں اس کو اتار سکتا ہوں۔
تو ہماری شاید زوری کیا ہے؟ خداوند کی حضوری. اگر یہ خدا کی حضوری میں رہتا اور خداوند سے حکمت مانگتا، جس طرح آج کل میں کہہ سکتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں کہ میں اب خداوند پاک روح سے کہتی ہوں خداوند میری مدد کر. اگر کوئی مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں کہتی ہوں. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، جو بھی آ رہا ہے ناراض نہ ہو جائے، خدا ناراض نہ ہو جائے. وہی ایک جو ڈر خوف تھا نا کہ میرے پاس ہے تو خداوند کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے. لیکن میں اسی طرح سے وہ کرتی تھی دینے کا بھی، یا کوئی بھی مدد ہے میں اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹتی تھی. لیکن اب میں خداوند سے پوچھتی ہوں، کیونکہ ہمارا روپیہ پیسہ بھی خداوند کا ہے. خداوند ٹھیک جگہ پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. میری مدد جو ہے، میرا وقت جو ہے، میری طاقت جو ہے، وہ بھی خداوند کی ہے. اگر مجھ میں طاقت نہیں ہوگی تو شہینہ ہم دعا بھی نہیں کر سکتے. دعا طاقت مانگتی ہے. میں اس دعا کی بات نہیں کر رہی جو ناشتے سے پہلے ہم کرتے، خداوند میرے بچوں کو برکت دے، میرے شوہر کو برکت دے، میں باہر جا رہا ہوں خداوند میری حفاظت کر. میں اس دعا کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں اس دعا کی بات کر رہی ہوں جو دعا خدا مانگتا ہے، جو شفایتی سے مانگتا ہے، جس دعا میں آنسو نکلتے ہیں. اور کام بھی وہی دعائیں کرتی ہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اچھی چیزوں کو بھی نا اس کو بتا دیتے ہیں، جی میں تو 3 سے 6 بجے تک خداوند کی حضوری میں رہتی ہوں، میں تو یہ بھی کرتی ہوں، میں تو یہ بھی کرتی ہوں، میں تو یہ بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے، جس طرح حزقیہ نے کہا. اگر ہم حزقیہ کی جگہ پر آ کے دیکھیں، ہم بھی بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ آج بتا دیں، تاکہ یا تو اگر کوئی رشتہ دار جس سے ہماری بنتی نہیں، پھر ہم اس کو اور زیادہ بتاتے ہیں، یہ دیکھیں میں نے سیٹ بنوایا تھا. ٹھیک ہے، لوگ راشن نہیں خرید سکتے لیکن میں گولڈ خرید رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ہم دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، ہم اس کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. اس کو بے چینی ہوگی، وہ مشکل میں آئے گا. آپ اپنی طرف لا کے دیکھیں کہ میری کیا حالت ہوگی کہ اگر میرے پاس کھانے کے لیے نہیں، میرا دوسرا بہن بھائی بڑی اچھی اچھی چیزوں سے وہ سیر اور آسودہ ہو رہا ہوگا. تو خداوند ان باتوں سے بھی منع کرتا ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بے وقوفیاں بھی نہ کریں کہ جب آپ کا دشمن ہے تو آپ اس کو ساری اپنی پلاننگ دکھا رہے ہیں. اس نے سب کچھ دیکھ کے تو بھائی اس نے پھر کیا حملہ، اور پھر اس نے اس کے بچوں کو بھی غلام بنا لیا، بلکہ خواجہ سرا بنا لیا. تو آپ اس کو سوچ سکتے ہو کہ کیا کچھ نہیں ان بچوں پہ بیتا ہوگا جو شہزادے ہیں. ان کو وہاں جا کر اس کے دربار میں رہ کر ایک اسے آرڈر لینے والی بات ہے نا، جو خود آرڈر دیتے تھے وہ آرڈر لے رہے ہیں کہ ہاں جی بادشاہ سلامت آپ بتائیے کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں. تو آپ دیکھیں ہماری چھوٹی سی غلطی، ہماری مس مینجمنٹ ہمیں کہاں تک لے کے جا سکتی ہے. خداوند نے تو کہا ہمارے پاس تو وہ ہتھیار ہیں جو زوراور ہیں، جو قلعوں کو ڈھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ابلیس ہمارے سامنے قلعے بناتا ہے، خداوند تو کہہ رہا ہے تم ان کو ڈھانے والے ہیں. لیکن ہم اپنی جذباتی عادت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، ہم تو اپنی ہی گھر کی دیواروں کو گرا لیتے ہیں. اور اس نے تو دیواروں کو گرا دیا تاکہ دشمن ان دیواروں، ان پھاٹکوں میں سے گزرے اور ہمارے خاندان کو غلام بنا لے. تو یہ کتنی غلط ایٹیٹیوڈ ہے. خدا ہمیں سکھاتے ہیں کہ منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں. اور اب اگر ہم سمسون کی اگر ہم دیکھ لیں مثال، تو آپ دیکھیں وہ اس نے خداوند پہ بھروسہ کرنا نا پھر چھوڑ دیا تھا. اس نے اپنی طاقت پہ بھروسہ کیا. بالکل ٹھیک ہے، وہ اس نے کہا میں تو یہ بھی کر لیتا ہوں، میں تو یہ بھی کر لیتا ہوں. اس کی زندگی میں پلاننگ تو مجھے شروع سے نہیں نظر آ رہی، جبکہ وہ خداوند کی پلاننگ سے آیا ہوا تھا. خداوند نے اس کے آنے سے پہلے اس کے ماں باپ کو سمجھا دیا تھا کہ کیا کیا آپ نے اس بچے کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ میرا نذیر ہے. مگر جب وہ بڑا ہوا ہے تو میں نے جب اس کو پڑھا ہے تو میں نے نہیں اس کی پلاننگ دیکھی ہے. وہ ہمیشہ اچانک کام کرتا ہے، اچانک کام کرنے والا ہے اور جلد بازی کے ساتھ کام کرنے والا ہے. اور پھر جب آپ دیکھیں کہ دلالہ نے پلاننگ بنا لی ہے، ناراستی کے فرزندوں نے پلاننگ بنا لی ہے. اب یہ چڑ رہا ہے، یہ اپنے آپ میں کیونکہ زوراور تھا، مگر زوراور کب ہوتا تھا جب خدا کا روح اس پر آتا تھا. بالکل بالکل ٹھیک ہے، ہماری اپنی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. خدا کا روح جب ہم پر آتا ہے تبھی ہم بول سکتے ہیں، تبھی ہم گرا سکتے ہیں، تبھی ہم قائم کر سکتے ہیں، تبھی ہم ڈھا سکتے ہیں. خدا کے روح کے بغیر کچھ بھی ہم کر نہیں سکتے. مگر اس نے اپنی طاقت پہ ہی نہ فوکس کرنا شروع کر دیا. اور دلالہ جب اس نے پلاننگ کر لی ہوئی تھی، اور جب اس نے پلاننگ کی تو یہ پہلے تو اس کو ٹالتا رہا. پھر کیا ہوا، اس میں غصہ آ گیا، یہ تنگ آ گیا، اس میں صبر نہیں رہا، اس میں پیشن نہیں رہا، اس میں غصہ آ گیا. اس نے کہا کہاں میری جان کے پیچھے پڑی ہوئی، چلو میں اس کو بتا ہی دوں. کیونکہ وہ پلاننگ کرنے والا شخص نہیں تھا، وہ خدا کے ارادے سے چلنے والا شخص نہیں تھا.
اور اسی طرح ہم سب کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے اگر میں ایک عورت ہوں، میں ایک ماں ہوں، تو ہماری دیکھیں پلاننگ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے. میں اس پلاننگ کی بات نہیں کر رہی، خدا نہ خاصہ جو لوگ ایک دوسرے کو نیچے گرانے والی وہ کرتے ہیں. ہم خدا میں تبھی مضبوط ہو سکتے ہیں جب ہم خدا کی پلاننگ کے ساتھ اور خدا کی عقل کے ساتھ چلیں اور اپنے منصوبے خداوند کے سامنے رکھیں. اور خداوند نے تو ہمیں اپنا منصوبہ بتایا ہوا ہے کہ تم کس لیے بھیجے گئے ہو، اس کے کلام کے لیے. ہم نے اس کے کلام کی خدمت کرنی ہے نا، ہم نے دنیا کی انتہا تک اس کے کلام کو لے کے جانا. لیکن اگر ہم سمسون کی طرح راستے میں ہی ڈہ گئے، گر گئے. آپ دیکھیں اس لڑکی کی جو ہے اور یہ گرا کیسے ہے؟ کمزوری، کیونکہ اس کی کمزوری عورت تھی. اس کی وہ جانتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے، ہماری شہزوریوں سے واقف ہے. وہ جانتا ہے روبینہ کہاں پر زوراور ہے، وہ جانتا ہے، اور کہاں پر کمزور ہے وہ جانتا ہے. وہ آپ کو بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو. تو مگر ہم نے اپنی کمزوریوں کو اس کو دکھانا نہیں ہے. اور کمزوری وہ کیسے وہ بھانپ لیتا ہے؟ اگر میں کسی بھی چیز میں کمزور ہوں تو وہ بھانپ لے گا. اور پھر اگر میں نے اس کمزوری کو الاؤ کر دیا ہے تو اس کو بھی رائٹ وہ مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی اس نے الاؤ کر دیا. تو سمسون نے الاؤ کر دیا ہوا تھا کیونکہ وہ انہی چیزوں پر چل رہا تھا جو خدا نے اس کو منع کی ہوئی تھی. وہ اس کی کمزوری تھی، ڈلیلا اس کی کمزوری تھی. اور انہوں نے بھی پھر اسی کمزوری، دیکھیں وہ سب مل گئے ہوئے تھے. انہوں نے پلاننگ کی، یہی کمزوری ہے، اسی کو یوز کرو. ہمارے سامنے بھی ہماری کمزوریاں آتی ہیں، مگر خدا کے فضل کے بغیر ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے، یوحنا پہلا یوحنا 5 باب میں لکھا ہے، جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں وہی دنیا پر غالب آتے ہیں، وہی خواہشوں پر غالب آتے ہیں. تو ہم خدا کے بغیر غالب نہیں آ سکتے. تو وہ گر گیا، اسی خواہش میں گرا جو اس کی کمزوری تھی. اس کی خواہش اس کی کمزوری تھی. تو خداوند نے کہا ہے کہ ہم غالب تب آئیں گے جب ہم خداوند سے. آنکھوں کی خواہشیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں ہیں، مگر خداوند چاہتا ہے کہ ہماری پلاننگ ہو. اور پلاننگ، آپ کو پتہ ہے خدمت میں بھی پلاننگ کی ضرورت ہے. بالکل. شادی شدہ لائف میں بھی پلاننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سسٹر. بہت ہی زبردست بات، اور اسپیشلی خدا کے کلام سے جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے حزقیہ بادشاہ کا ذکر کیا ہے کہ واقعی، اور جس طرح آپ نے سمسون کا ذکر کیا ہے کہ واقعی ہمیں خداوند میں رہتے ہوئے خدا کی رہنمائی میں چلنے کی بے انتہا ضرورت ہے. ان لوگوں کو خاص طور پر میں یہ بات کہوں گی جو خدمت میں ہیں، کیونکہ ابھی جس طرح سے ہم نے دنیاوی طور پر بات کی کہ پلاننگ ہر ایک، میں سمجھتی ہوں فیلڈ میں چاہے آپ ہیں، جاب پہ ہیں، وہاں پہ بھی پلاننگ کے ساتھ اور ایک ٹارگٹ کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. اگر آپ گھر پہ ہیں، چاہے آپ بیوی ہیں، چاہے شوہر ہیں، چاہے والدین ہیں، چاہے بچے ہیں، آپ کی لائف میں پلاننگ کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی. اور اگر آپ خدمت میں ہیں تو یقیناً آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے، گھر کی بھی اور خاندان کی بھی. تو سسٹر میں چاہوں گی ابھی جس طرح دو آپ نے کلام میں سے ذکر کیے زبردست ہستیوں کی، تو میں چاہوں گی کہ اور بائبل میں سے کسی اور صحائف میں سے آپ کسی اور بھی خدا کے بندے کا ذکر کریں کہ وہ خدا کی پلاننگ کے حوالے سے. بالکل. میں یہاں پہ قضات کی کتاب ہے، اس کا 3 باب ہے اور 12ویں آیت ہے. اور کلام میں یوں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، تب خداوند نے موآب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی تھی. اور اس نے بنی امون اور بنی عمالیق کو اپنے ہاں جمع کیا اور جا کر اسرائیل کو مارا، اور انہوں نے کھجوروں کا شہر لے لیا. سو بنی اسرائیل 18 برس تک موآب کے بادشاہ اجلون کے متی رہا. اب میں اس کو پورا نہیں پڑھ سکتی کیونکہ یہ کافی لمبا ہے. اور یہاں پہ ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام ہے اہود. اور یہ جو بادشاہ ہے اس نے 18 برس تک بنی اسرائیل پہ حکومت کی. اور یہ جو آدمی ہے اہود نام کا، اور یہ لیفٹی بھی ہے، اور یہ اسرائیلی ہے. اور اس نے جب دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ظالم بادشاہ ہے تو اس نے بھی ایک اسٹریٹجی بنائی. جس طرح بابل کے بادشاہ نے اسٹریٹجی بنائی، اس نے بھی ایک منصوبہ بندی کی کہ میں کس طرح سے، کہ ہم اس بادشاہ سے کس طرح سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو اس نے کیا کہ جس طرح سے حزقیہ کے پاس تحفے آئے تھے، اس نے بھی اس بادشاہ کے پاس تحفوں کو بھیجا کہ تاکہ میری رسائی وہاں تک ہو سکے. اور جب اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے تو اس کے لوگوں نے کہا کہ جی ابھی نہیں مل سکتا بادشاہ. تو یہ جا کے دور تھوڑا کھڑا ہو گیا جہاں پہ ان کے دیوتا کے جو بت تھے پڑے ہوئے تھے.
اب یہ وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے بعد پھر آیا اور اس نے ان کو کہا مجھے خدا نے کچھ بات کی ہے اور مجھے بادشاہ سے بات کرنی ہے۔ اب یہ آدمی جو تھا یہ خدا کا بندہ تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میری قوم جو ہے وہ آزادی پائے، اور اس کے لیے اس نے منصوبہ بندی کی۔ اس نے ایک تلوار اپنی جانگ کے ساتھ باندھ لی، کیونکہ اس نے بادشاہ کے پاس جانا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کسی بڑی ہستی سے ملنا ہو تو ساری چیکنگ ہوتی ہے، تو اس نے پوری منصوبہ بندی کی کہ میں بادشاہ کے پاس کیسے جا سکتا ہوں۔ اب یہ جو بادشاہ جلون ہے یہ کافی موٹا تھا اور یہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہاں دیوتا کے پاس کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے دیوتا نے اس سے کوئی بات کی ہے تو یہ بادشاہ سے کہنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اسی وجہ سے اس کو جانے دیا۔ اور جب یہ وہاں تک پہنچا تو اس نے وہ جو تلوار تھی، وہ جو چھرا تھا بڑا، اس نے اس بادشاہ کے پیٹ میں اتار دیا اور وہ ہتھی تک اس نے اتار دی۔ اور جب اس نے یہ کام کر لیا اور اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ پیچھے تالا لگایا اور یہ پھر روانہ ہو گیا، اور فوراً ان لوگوں کو جو خدا کے خوف میں تھے اور جو چاہتے تھے کہ ہم امن و امان میں رہیں، آپ دیکھیں اس کی پلاننگ کی وجہ سے وہ سب لوگ فوراً ہی آئے وہاں پر، کیونکہ بادشاہ مر گیا تھا تو سلطنت تو آپ کو پتہ ہے وہ ختم ہی ہو جاتی ہے، تو سپاہیوں سے لڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ انہوں نے ایٹ دا ٹائم 10,000 لوگوں کو، 10,000 سپاہیوں کو اسی وقت مارا اور اس حکومت پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور کلام میں لکھا، جو آخری اس کی ورڈنگ ہے، اس باب کا جو اختتام ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہے 80 سال تک بنی اسرائیل جو ہے وہ سکون میں رہے۔ کیا تھا اسٹریٹجی؟ منصوبہ بندی۔ تو کیا مسیح زندگی اتنی آسان ہے کہ جو ہم اسی طرح سے بے راہ روی کے ساتھ بھاگتے چلے جائیں؟ بہت آسان ہے کہ ہم جہاں مرضی جائیں اور جو مرضی کرتے رہیں، بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ خداوند نے کہا اب تم خون سے خریدے گئے ہو، میری اور آپ کی قیمت دی گئی ہے، ہم جو بھی کام کریں گے اس کا جواب، اس کا اثر ہمارے خداوند پر ہوگا۔ جس طرح میں پھر بولوں گی کہ جس طرح داؤد نے گناہ کیا تو خداوند نے کہا تو نے میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع دیا ہے، تو ہم نے ایسی بے راہ روی میں نہیں بھاگتے چلے جانا، بے وقوفی نہیں کرنی۔ ہم خدا کے لوگ ہیں تو ہماری منصوبہ بندی خدا میں ہی ہونی چاہیے، تاکہ قوم کا، ہمارے خدا کا اور ہمارا جو ہے سکون اسی میں برقرار رہ سکتا ہے جب ہم خدا کی منصوبہ بندی خداوند یسوع کی عقل کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تھینک یو، آمین آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ آپ ضرور پلاننگ کریں، ضرور منصوبہ بندی کریں، کیونکہ عقل، دانائی اور فہم اسی میں ہے کہ ہماری جو لائف ہے، ہم جو فیوچر میں چاہتے ہیں، جو ہم فیوچر میں پلان کرتے ہیں، اس کے لیے منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ مگر کیا یہ بہترین نہ ہوگا کہ ہم خدا کے کلام سے اور خدا کی رہنمائی سے منصوبہ بندی کرنا سیکھیں؟ اسی دعا کے ساتھ کہ آج سے ہم اپنی پلاننگز کو، اپنی منصوبہ بندی کو خدا کی منصوبہ بندی میں رہتے ہوئے پوری کرنے والے ہوں یا پلان کرنے والے ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ ہم خدا کی منصوبہ بندی میں خوش رہیں، شاد رہیں اور مطمئن رہیں، جہاں رہیں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔